बीवी से तवस्सुल भी करें, ये दुरूद भी पढ़, ये ख़ास नुस्खा है, आप तक पहले भी पहुंचा हुआ होगा। 530 टाइम्स इसको पढ़ें। अगर आप किसी शदीद मुश्किल में 530 टाइम्स इसको पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग समझते हैं फ़कत इमाम बारगाह इबादत का मकाम है। घर में जैसी इबादत हो सकती है ना, वैसे इमाम बारगाह में भी शायद ना हो सके। मौलाना घर में कौन सी इबादत हो सकती है? अल्लामा तबातबाई के स्टूडेंट्स जब थे ना, उनके पास आते थे कि हमें कोई वजीफ़ा बताइए, तो अल्लामा तबातबाई पूछते थे कि शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, मैरिड हो या अनमैरिड। वो कहते थे कि क़िबला साहब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहते नहीं फ़र्क पड़ता है, दोनों का वजीफ़ा अलग अलग है। तो अगर कोई कहता था कि मैं मैरिड हूँ, तो जवाब देते थे कि तुम्हारा वजीफ़ा पता है क्या है? अगर घर में कोई नाचाकी हो गई, कई मरतबा वो जो टेंशन एस्केलेट हो रही होती है, कभी किसी की तरफ से बदअखलाकी हो रही होती है, उस पर सब्र करते हुए चुप हो जाना, यह आपकी ज़िंदगी की सारी नमाज शब के सवाब से अफजल है। यह है घर इबादत का मकाम, घर रियाजत का मकाम है। घर में ज़िंदगी हुकूकी नहीं है, फ़कत अखलाकी है। ये बात जुमला पहुंचा। हुकूकी का मतलब होता है मेरा हक ही है, ये मेरा राइट है, मैं लेके रहूंगा। ये आप अपने बिजनेस के मामलात में कर लीजिए, आप अपने जॉब के लिए जो आपका हक है वो आप लीजिए, लेकिन घर के मामले में जो मेरा हक है वो मैं लेके रहूंगा ना। कभी कभी जिंदगी अखलाकी है, आपने दरगुजर करके चलना पड़ता है आगे। ये वो घर की इबादत है तो आप इमाम बारगाह में नहीं कर सकते। ये घर में इबादत है और इस घर की इबादत का सवाब इतना बड़ा है कि हो सकता है कि हमारी मुस्तहब इबादतों के कितने सवाब से अफजल हो जाए। ये हमें अजब है, इंस्पिरेशन है सैयदा का घर। अमीरुल मोमिनीन जाएं रसूल अल्लाह की खिदमत में, अली आपने अपनी ज़ौजा को कैसा पाया? निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने फातिमा ज़हरा को इबादत खुदाबंदी में बेहतरीन मददगार पाया। सैयदा को इबादत खुदाबंदी में मददगार पाया, वो अली के जो खुद कुल्ले ईमान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये जो घर की कैफियत है, लिहाजा रसूल अल्लाह फरमाए कि लौला अली लम यकुन लिफातिमा कुफ़ुन, अगर अली ना हो तो फातिमा की कोई बराबरी करने वाला ही ना, कोई हम कुफ ही ना हो। कौन अली? अली कुतुब आलम इम्कान है। हाँ, आलम इम्कान का मरकज अली है। काश इस लफ्ज़ के लिए मौका होता तो मैं समझाता आपको क्या मतलब है इसका। कुतुब आलम इम्कान है अली। हाँ, अली मौलल मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नबय अज़ीम है, अली मुबीद शिर्क वल मुशरिकीन है, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, अमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, अली शबीह हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन्नार है, सैयदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है अली। अल्लाहु अकबर। हैदर या अली, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, अली कर्रार है, गैर फर्रार है, बरादर जाफर तैयार है, हाज़िमुल अहज़ाब है, क़ासिमुल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िलुल आदा है, अख्तबुल खुतबा है, क़ुदवत अहलिल किसा है, इमामुल अइम्मत वल अत्क़िया है, अबू सय्यद शुहदा है, मुमीतुल बिदा है, मुहय्यिस सुन्ना है, सरदार अरब है, मौज़े अजब है, लैसुल गाबा है, हुस्नुल अमीन है, ज़रक़ाम है, अबुल ऐताम है, वलीउल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, मौज़िउ सिर्रिल्लाह है, बाबु हिकमतिल्लाह है, नफ्स रसूलिल्लाह है, वलीउल्लाह है, ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, जंबुल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। उस अली के लिए नेमल औन अला ताअतिल्लाह, फातिमा ज़हरा इस अली की मददगार हैं, इन अली के इबादत खुदाबंदी। कैन यू इमेजिन? अब आप क्या कह सकते हैं? घर में देखें, इस वक्त आप वेस्ट में रह रहे हैं, मैं भी वेस्ट में तो वो नहीं है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, लेकिन काहे वेस्ट का हिस्सा जाता है वो, लेकिन मैं वहाँ से जो आ रहा हूँ तो हमारा कल्चर तकरीबन एक है सोसाइटी में, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तकरीबन हम भी वहीं देख रहे हैं वो सब चीज़ें। मसलन आप जानते हैं कि अब तो फैमिली का तसव्वुर ही आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जा रहा है सोसाइटी में। माशाल्लाह मोमिनीन तो बचे हुए, फिर भी ज़िक्र इमाम हुसैन इस्लाम की बरकत से ये हमें अंदाज़ा नहीं है। हम ये कहते हैं कि इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र, उसमें भी हम दुनिया जहाँ की सोशलाइजिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को बयान करेंगे यहाँ से, जो सही तौहीद और रिसालत और विलायत है। कई मरतबा मजलिस उससे खाली है, अफसोस की बात है। मसाइब को भी कहते हैं कि थोड़ा सा मौलाना छोटा करें, बहुत लंबे मसाइब होते हैं। मुहर्रम है ही मसाइब का महीना।
ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے ہماری تزکیہ نفس کی اٹیچمنٹ کیا ہے ہماری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. بہرحال لیکن یہ جو معاملات ہیں اس وقت، تو فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے لوگ، فیملی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا لیونگ ریلیشن شپ میں. اس کے بعد ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہاں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کمیونٹیز میں بھی ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی میں بھی ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ اب 20 سال سے ایک شادی تھی، 25 سال 30 سال سے ڈیورس ہو گئی. ویسٹ میں اگر بہت ہائی مورل گراؤنڈ بھی ہو نا، ان کا میکسیمم لیول یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دے آر فیتھفل ٹو ایچ ادر اینڈ دے لیو فار ایچ ادر. اسلام نے فقط اتنا تصور نہیں دیا، اسلام نے اس سے بڑھ کے تصور دیا. شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے جئیں، یہ ان کا سب سے پیک مورل لیول ہے. اسلام کا تصور یہ کہ شوہر اور زوجہ فقط ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں، شوہر اور زوجہ مل کر رضائے پروردگار کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو. اب کتنی مرتبہ مائیں بہنیں وہ آ کر علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ مولانا مثلاً میں حجاب کرنا چاہ رہی ہوں، میرے شوہر نہیں حجاب کرنے دیتے. ہوتا ہے بعض دفعہ. تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ قیامت کی منزل وہ ہوگی کہ جب باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، اس وقت ہمیں اپنا حساب دینا مشکل ہوگا. تو ہم کسی اور کا حساب کیسے دیں گے کہ ہم نے روکا تھا انہیں خدا کے راستے پہ چلتے ہوئے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ شوہر زوجہ مددگار ہوں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے. یہ ہے وہ گھر کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. ہاں سبحان اللہ، کہ جہاں پر حسین ابن علی عاشور کے دن یہ کہیں کہ میں یزید جیسے کی بیعت کیسے کر لوں، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. یہ نور فاطمہ زہرا ہے امام حسین علیہ السلام سے جو ظاہر ہو رہا ہے. بات واضح. ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر وہ معرفت اور عرفان کی منزل ہے کہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، جہاں رسول اللہ کو بلایا گیا عرش پر نور فاطمہ لینے کے لیے. وہ ہم خالی سن سکتے ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہم کیف کو ایک محسوس کر سکتے ہیں، روحانی لذت کو، اور اس کے بعد ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں یہاں پر. ایک منزل وہ ہے. ایک منزل وہ ہے کہ جو پھر عملی ہے، گھر کے اندر ان کی زندگی کا جو ایک پریکٹیکل رخ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں. بہرحال حضور مکرم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا، اسی بات کو میں کہہ دوں تو سیب عطا کیا، اور پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور حضور کے ذریعے سے آیا اس زمین پر کہ براہ راست اللہ نے عطا کیا تھا. تو اللہ نے بی بی سیدہ کو طواف کرتے ہوئے تمام فضیلتیں عطا فرما دی. باپ رسول اللہ اور ماں خدیجۃ الکبریٰ. کیا کہوں میں، ازواج رسول وہ امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے. اس کا کیا مطلب ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن یاد رکھیے گا، کاش میں فقرے کو پہنچا سکوں، مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. تمام ازواج رسول امہات المومنین تو ہیں، لیکن سب فاطمہ کی ماں تھوڑی. ہاں، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. کیا ہی پاکیزہ غذا ہوگی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کہ اللہ نے کہا فَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا آپ کو. فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ. کیا سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو خانوادہ ہے اس میں اتنی پاکیزہ ترین غذا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ خدیجہ کے مال سے جو آپ غنی بنے ہیں یہ میں نے بنایا غنی. ایک علی کے باپ کے لیے کہا الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آپ یتیم تھے تو میں نے پالا. تو پالا تو ابو طالب نے تھا، اللہ نے تو ڈائریکٹ آ کے پالا نہیں تھا نا، ابو طالب نے زمین پہ پالا. اللہ کہتا ہے یہ پالنا اتنا محترم ہے کہ میں نے پالا. بھائی خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. ابو طالب کیا ہی شان ہے آغوش ابو طالب کی کہ جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. یہ شان ابو طالب ہے. ابو طالب فقط، اب میں بات نکل جائے گی تو پھر میں کہیں اور بات شروع کر دوں. میں خانوادہ زہرا سلام اللہ علیہ پر اگر بات کروں، یعنی اسلام کی پہلی دعوت ہی مرہون منت ہے علی کے باپ کی، ورنہ پہلی دعوت ہی نہ ہو پائے. دعوت ذو العشیرہ ہے، ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، اور رسول اللہ نے پہلے کھانا کھلایا ہے. اللہ کا حکم تھا کہ پہلے کھانا کھلاؤ. نیاز کا سسٹم تھوڑا سا بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، مجلس کے بعد کھانا نہیں ہوگا، مجلس سے پہلے کھانا ہوگا.
اب یہاں پہ یہ نہ کیجیے گا ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال لیکن پہلے کھانا کروایا, اور جب وہ کھانا ہو چکا تو رسول اللہ اٹھے تقریر کے لیے, تو ابو لہب کھڑا ہو گیا, اس نے شور مچایا. رسول اللہ کو تو بات ہی نہیں کرنی تھی. چلے گئے. جاتے ہوئے رسول اللہ نے کہا کل پھر کھانا ہے, پھر آ جانا. اگلے دن پھر بلایا, پھر کھانا کھلایا, پھر چلے گئے. نہیں بات کرنے دی رسول اللہ کو. تیسرے دن پھر رسول اللہ نے کہا تھا کھانا ہے, آ جانا. تیسرے دن پھر آئے, کھانا کھایا. اب یہاں سے جب رسول اللہ اٹھے بات کرنے کے لیے تو ایک طرف سے ابو لہب اٹھا شور مچانے کے لیے, دوسری طرف سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. عالم اسلام کو اگر تعارف کروا دوں تو ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا, ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا, ایک طرف سے کذاب اٹھا, اور ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں, اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں, اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں, یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. یہ ہے ابو طالب. ابو طالب علیہ السلام کا خاص توسل موجود ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے. ابو طالب کی بہو ہے بی بی فاطمہ. جب بیوی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تو مکہ میں ایک ارتھکویک آیا تھا, تو حضرت ابو طالب علیہ السلام گئے کوہ ابو قبیس پر, اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ, علی کی علویت کا واسطہ, وبالفاطمۃ البیضاء, اور فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا توسل ہے حاجات کی برابری کے لیے. تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس خانوادے میں بھیجا جہاں باپ ہے محمد مصطفیٰ اور ماں ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. اتنا پاکیزہ مال میں نے عرض کیا تطہیر خدیجہ کے لیے, اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم ہے. ہاں یہ میں ایک فقرے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں بڑی منزلیں چاہیے پھر. تو اس خانوادے میں اس مقام پر تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک روحانیت و معنویت اور عرفان کی منزلیں طے ہو ہی نہیں سکتی. سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ رزق تو پاکیزہ ہو, رزق تو حلال ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ گھر میں جب زندگی گزاریں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مومنین ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماں باپ نمازی, بچے نمازی نہیں بنے. آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں, آگے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو ایسا لگتا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی, تو ہمارے بچے کیوں نہیں نماز پڑھتے, ہمارے بچے کیوں نہیں دین کی طرف آتے, جبکہ ماں باپ بڑے دیندار ہیں. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. دیکھیں میں بات کو بہت سادہ اور سمپل نہیں کرنا چاہتا, بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے. اس لیے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, جو فرینڈز آپ کے ہوتے ہیں, جس اسکول میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, ان سب کا اثر ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک فیکٹر یہ ہے کہ گھر میں بعض مرتبہ ہماری رفتار تو دینی ہوتی ہے, ہمارا اخلاق دینی نہیں ہوتا. تو بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میرے ماں باپ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں, چیختے رہتے ہیں, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, تو جب یہ نماز انہیں نہیں سدھار سکی تو مجھے کیا سدھارے گی؟ نہیں آتا وہ. اور شیطان ایسے موقع پر اپنا بھرپور کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر بات زیادہ بڑھتی چلی جائے تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اس خاطر ہے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپس میں کہیں چپکلش کہیں کوئی بات کہاں نہیں ہوتی, ہر جگہ ہوتی. کم سے کم بیئر منیمم ہم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے, ویسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں بیئر منیمم کہہ رہا ہوں, بچوں کے سامنے کم از کم ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہیومیلیٹ نہ کریں. آپ نے اگر یہ سمجھا کہ میں نے بچے کے سامنے اس کی عزت کو ختم کر دیا تو آپ کی اپنی عزت بھی نہیں رہے گی. پھر بچہ آہستہ آہستہ وہ رسپیکٹ بھی کھو دے گا. اور ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایسے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے کہیں پہ کوئی خاص اشارہ نہ ہو جائے, لیکن پھر ماں باپ بہرحال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ غلط راہ پہ جا رہا ہے, لیکن ان میں وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی. جب خود ایک دوسرے کے لیے اتنا ذلیل کر چکے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, بچوں کے سامنے یا ویسے بھی. اور یاد رکھیے گا الولد سر ابی ہے, میں آپ سے مخاطب ہوں.
بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے یہ حدیث میں. یعنی کیا؟ وہ جو آپ چھپ کے کریں گے نا بیٹا کھل کے کرے گا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کا اثر نہیں جا رہا. تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو کیسا بھی بنا رہا ہوں میرا بچہ اچھا بنا رہے. تو جو ہم نے کوئی چھپ کے کیا وہ بچہ کرے گا سامنے. تو اس لیے اگر ہم نے عزت نہیں رکھی ایک دوسرے کی اور ہیومیلیٹ کرتے رہے یا ایک دوسرے پر، تو اس کا آخر میں نتیجہ یہ کیا کہ وہ ہائر مولر گراؤنڈ وہ اتھارٹی رہتی نہیں کہ آپ اپنے بچے سے کچھ کہہ سکیں امر المعروف نہی عن المنکر میں. ٹھیک ہے. اور شیطان ایسے موقع پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں حتیٰ مستورات بھی اور جینٹس بھی، کہ مولانا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی 17-18 ایئرس کی مثلا ہو چکی ہے، اس کا ان فلاں فلاں فرینڈس کے ساتھ جانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری آپس کی سچویشن ایسی ہے کہ میں کیوں روکوں اسے، اس لیے کہ میں روکوں گا تو میں برا بن جاؤں گا کہ باپ نے روکا، اور ماں اس لیے نہیں روک رہی کہ میں روکوں گی تو میں بیٹی کے سامنے بری بن جاؤں. تو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. شیطان یہاں حاوی ہو جاتا ہے. تو عزیزوں، سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مکمل اسوہ حسنہ ہے خدا کی قسم، کہ بی سے توسل بھی کریں، یہ درود بھی پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار تو درود و سلام بھیج کن پر؟ بی بی فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام پر. بعدد ما احاط بہ علمک. اتنا درود و سلام بھیج کر جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ خاص نسخہ ہے، آپ تک پہلے بھی پہنچا ہوا ہوگا. 530 ٹائمز اس کو پڑھیں. اگر آپ کسی شدید مشکل میں 530 ٹائمز اس کو پڑھیں، اور اگر کسی ایسی مشکل میں ہے کہ جو ڈیلی روٹین کی کوئی مشکل ہے تو 100 ٹائمز پڑھیں، اور اس کا اثر دیکھیں. پھر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھیں تو کے بعد پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اے پروردگار تو درود و سلام، آپ مرکز کائنات پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ہاں